अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सब कुछ ठीक नहीं है जी, कोई ना कोई नादीदा हाथ मुतहर्रिक ज़रूर हैं। इस्टेब्लिशमेंट, अदालतें, इलेक्शन कमीशन सब सेम पेज पर हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी जगहों से सरकशी हो रही है, बाग़ियाना रवैये सामने आ रहे हैं। इन सब के पीछे कोई ना कोई तो है जो इनको ताकत का टीका लगा रहा है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त यूं तो निज़ाम हुकूमत निगरानों के हाथ में है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म और उनकी काबीना भी काम कर रही है। चारों सूबों के अंदर निगरान वज़राए आला और उनकी काबीना भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हर जगह पर कुछ ना कुछ कोई ना कोई मामला गड़बड़ ज़रूर है। इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बबांग दहल कह चुके और एक दफ़ा गड़बड़ करने की कोशिश के बाद उसका नोटिस लेकर दोबारा जिसे कहते हैं कि प्लस्तर करके ऊपर सीमेंट करके बैरून मुल्क गया कि जी पाकिस्तान में इलेक्शन 8 फरवरी से आगे नहीं जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो है वो हमें जगह जगह से बगावतें या बाग़ियाना रवैये देखने को मिल रहे हैं, इलेक्शन के हवाले से भी और 9 फरवरी के हवाले से भी। ये सब कुछ चल क्या रहा है, आज के प्रोग्राम में हम इसका कुछ जायज़ा ले लेते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसके बाद फिर हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ज़रा जो सियासतदानों की तरफ से सिग्नल्स मौसूल हो रहे हैं, वो क्या मौसूल हो रहे हैं। शेख रशीद अहमद साहब ने गुज़िश्ता रोज़ अपने जब कागजात नामज़दगी जमा करवाए तो कुछ मीडिया टॉक उन्होंने की, और वो मीडिया टॉक बहुत ज़्यादा अलार्मिंग थी, जिससे कम से कम मुझ जैसे जो सोचने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो सोचते हैं कि जनाब सब कुछ ठीक नहीं है। शेख रशीद अहमद जैसा बंदा जो गेट नंबर 4 के बगैर जिस बंदे को सांस भी नहीं आती थी, जिसने खुद अपने बकौल अभी अभी चिल्ला काटा है, वो दोबारा बागी कैसे हो गया है? कौन है जो उसको ताकत का टीका लगा रहा है? कौन है जो उसको इस उम्र में एक नई जुर्रत अता कर रहा है? शेख रशीद अहमद साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जब अपने कागजात नामज़दगी दाखिल कराए तो मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि जी मैंने तो चिल्ला ही इमरान खान के लिए काटा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट तो मुझे मिलेगा। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और मैंने चिल्ला काटने के बावजूद इमरान के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया और मैं पीटीआई के साथ डटा हुआ हूँ और पीटीआई और अवामी मुस्लिम लीग शुरू से इकट्ठे हैं। हमने क्या सीट एडजस्टमेंट करनी है? ये क्या हो रहा है भाई? शेख रशीद अहमद साहब ने अपने भतीजे शेख राशिद शफीक जो कि एमएनए थे पीटीआई के, उनको साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो अब अचानक क्या हुआ कि शेख रशीद अहमद को भी दोबारा इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोहब्बत याद आ गई? एक तो इसका पहलू यकीनन ये है कि इलेक्शन आ रहे हैं तो शेख रशीद अहमद साहब पीटीआई का जो वोटर है वो अपनी तरफ मुतवज्जो रखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे अब ख़बरें तो ये भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अलग उम्मीदवार होंगे। अब उनको इंतखाबी निशान बल्ला मिलता है या नहीं मिलता है वो बात की बात है, लेकिन उम्मीदवार तो वो खड़े करेंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर शेख रशीद अहमद जिनको ये पता है कि इमरान खान 9 मई के बाद उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है, तो क्या शेख रशीद अहमद इतना नाआकबत अंदेश हो गया है कि वो फिर से इमरान की मोहब्बत उसके दिल में जाग चुकी है? तो मेरा ख़्याल है कि ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है। एक तो मिसाल होगी शेख रशीद अहमद की, दूसरी मिसाल हम दे देते हैं आपको फवाद चौधरी साहब की। फवाद चौधरी साहब गिरफ़्तार हुए, बाहर हुए, फिर गिरफ़्तार हुआ, फिर बाहर हुए और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। शर्मिंदा शर्मिंदा सा मुँह बना के वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के इजलासों में भी शरीक होते रहे, लेकिन वो फिर उठाए गए और उठाए जाने के बावजूद अब फिर उनकी जो गुफ्तगू है वो सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में है और उनकी मोहब्बतें जो हैं उनके दिल में भी दोबारा से मौजन है, फूटी पड़ रही हैं। शेख रशीद अहमद की तरह फवाद अहमद चौधरी साहब भी जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े लाडले हुआ करते थे और उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं करते। तो फिर अब उनको किसने ताकत का टीका लगाया है? बिल्कुल शेख रशीद अहमद की तरह। अब हम तीसरी मिसाल की तरफ चलते हैं। जो तीसरी मिसाल है वो है जनाब उस्मान डार। उस्मान डार उठाए गए, उस्मान डार साहब गायब हो गए, उस्मान डार साहब बरामद हो गए। उस्मान डार साहब ने एक इंटरव्यू दे दिया, इंटरव्यू में उन्होंने 9 मई के पोल भी खोल दिए, इमरान खान को बुरा भला भी कहा, लेकिन फिर अब उन्होंने अचानक अपनी वालदा को आगे किया। और वालदा को तो चले आगे किया, बंदा कह सकता है कि जी ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं, बात समझ में आती है, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने जब ये कहा कि वो जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, एक ट्वीट मैंने उनका देखा, उनका कि जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो सबको पता है कि कैसे हुआ था।
انہوں نے ایک قسم کا باقاعدہ ٹویٹر پر آ کر یہ کہہ دیا کہ جی وہ انٹرویو تو میں نے زبردستی میرا ہوا ہے. کہنے کا مقصد تو یہی ہے نا. وہی شیخ رشید احمد صاحب ایسی بھی خبریں چلواتے رہے کہ جناب مجھے تو انٹرویو کے دوران بھی چپیڑیں پڑتی رہی اور میں پھر بولتا رہا, اور اب پھر ان کی اتنی مجال ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تینوں حضرات ہیں, یا تو ان کے ساتھ جو کچھ پہلے ہوا وہ جھوٹ تھا, یا پھر یہ جو اب بول رہے ہیں وہ جھوٹ ہے. تینوں باتیں تو ٹھیک نہیں ہیں. یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو طاقت کا ٹیکہ کون لگا رہا ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا سیاستدانوں کا پہلو. اب ہم آ جاتے ہیں وکلا تنظیموں کے پہلوؤں کی طرف. ہم نے دیکھا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, جو پاکستان بار کونسل ہے, جو ہائی کورٹس کی بار ایسوسیشنز ہیں, جو صوبائی بار کونسلز ہیں, ان سب کا اپنا اپنا ایک کردار ہوتا ہے. مختلف گروپس یہاں پہ الیکشن جیتتے ہیں. کسی گروپ کی ہمدردی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے, کسی گروپ کی ہمدردی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن پاکستان بار کونسل کا جو اوور آل جو رویہ رہا ہے وہ ہمیشہ جسے کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق زیادہ چلتا رہا. اب کسی بار ایسوسیشن کا صدر اگر عمران خان یا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی ذاتی پسندیدگی رکھتا بھی ہے تو لیکن باقی وکلا نہیں رکھتے. لیکن یہ الیکشن والے معاملے کے اوپر جب تاریخ آ چکی اور خود سپریم کورٹ نے الیکشن کی تاریخ دلوائی الیکشن کمیشن کو اور صدر مملکت کو کہہ کر, اس کے بعد الیکشن کو ملتوی کروانے کی کوششیں تو مبینہ طور پہ ہو رہی ہیں. کیسے ہو رہی ہیں کہ جب اچانک ایک ہی دن کے اندر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, پاکستان بار کونسل اور کچھ دیگر جو تنظیمیں ہیں وکلاء کی, ان کے پریس ریلیز جاری ہوتے ہیں, اور جاری ہونے کے بعد ان میں یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو جائیں کیونکہ حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں ہوئیں. تو چیف الیکشن کمشنر جب حلقہ بندیاں ہو رہی تھیں, سارا کچھ چل رہا تھا, ایک بڑا طویل پروسیس تھا. اس پروسیس کے دوران تو ان وکلا تنظیموں نے کہیں پر بات نہیں کی کہ کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے. اب جب سپریم کورٹ یہ کہہ چکی کہ جی بس اب الیکشن کا شیڈول دے دیں, اب آگے چلے گا کام, اور الیکشن شیڈول آ گیا, اس کے بعد پھر یہ وکلا تنظیموں کو کس نے, وہ کون سے نادیدہ ہاتھ ہیں جنہوں نے ان کو متحرک کیا. اب میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ الیکشن ملتوی کرانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ مستعفی ہو جائیں. اب اگر اس مرحلے پر چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو جاتے ہیں تو نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے وہ تو وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کا ہے. اس وقت تو منتخب وزیر اعظم یا اپوزیشن لیڈر موجود ہی نہیں ہے, تو پھر چیف الیکشن کمشنر تو لگ ہی نہیں سکتا. تو اگر نہیں لگ سکتا تو پھر الیکشن تو کھو کھاتے چلے جاتے ہیں. اور پھر جب یہ ان کی طرف سے ایسی پریس ریلیزیں آتی ہیں تو پھر اس کے بعد اگلے 1-2 دن کے اندر انہی تنظیموں کے منتخب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ پریس ریلیزیں کیسے جاری ہو گئیں. تو یہ کون سے نادیدہ ہاتھ ہیں جو متحرک ہیں؟ اچھا, یہ پہلو ہو گیا. اب ہم ایک اور پہلو کی طرف آتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن اناؤنس کرا دیا. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کو مسلسل 2 صوبوں کی ہائی کورٹ سے سہولت کاری ہو رہی ہے, اور وہ جس قدر ممکن ہے بالکل کھل کھلا کر خلاف آئین اور قانون جا کے عمران خان کو سہولت کاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے سلسلے میں بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں, اس سلسلے میں بہت سارے کیسز ہیں, کوئی ایک تو ہوں تو میں یہاں پہ ڈسکس کر لوں. پھر سپریم کورٹ کے اتنے واضح احکامات کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن لگاتے ہیں الیکشن کے خلاف, اور وہ پٹیشن جناب راتوں رات لگ بھی جاتی ہے اور مرضی کے جج کو مارک بھی ہو جاتی ہے, اور وہ جو ہے وہ روک بھی دیتے ہیں سارا سسٹم حلقہ بندیوں کے نام پہ. اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کو نوٹس لینا پڑتا ہے, اور پھر چیف جسٹس صاحب باہر جاتے جاتے رکتے ہیں اور ایمرجنسی میں پھر احکامات جاری کر کے ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر کے روانہ ہوتے ہیں. اس کے باوجود کہ یہ ساری چیزیں اب بالکل کلیئر ہیں, لیکن پرسرار قسم کے وہ جو پٹیشنر ہیں, پراکسی پٹیشنر, وہ کبھی ہائی کورٹ, کبھی ایک ہائی کورٹ, کبھی دوسری ہائی کورٹ میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں. پھر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور وہاں کی ہائی کورٹ کا بھی رویہ مسلسل سہولت کاری کا ہے. اب تو لوگ اس پر پھٹنا شروع ہو گئے ہیں. تو وہ کون ہے جو ہائی کورٹس بھی مینیج کر رہا ہے, وہ کون ہے جو وکلا تنظیموں کو بھی مینیج کر رہا ہے, وہ کون ہے جو شیخ رشید احمد, فواد چودھری اور عثمان ڈار کو دوبارہ سے طاقت کے ٹیکے لگا کے دوبارہ واپس بھیجنے پر مضر ہے, اور بزدہ کے اندر میں تو بھیج کے دم لوں گا, یہ جاننے کے باوجود کہ عمران خان صاحب نااہل بھی ہو چکے ہیں, وہ الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے, ان کی پارٹی بھی تتر بتر ہو گئی ہے. وہ کون سی آس ہے, وہ کون سی امید ہے جو ان کو لگی ہوئی ہے؟ اچھا, ہم ماضی کا اگر جائزہ لیں تو ایسا ہوتا رہا جب عاصم منیر صاحب نئے نئے آرمی چیف بنے
تو بیچ بیچ میں بغاوتیں ہوتی نہیں، لوگ گڑبڑ کرتے رہے، اور پھر 9 مئی ہوا. 9 مئی کے بعد پھر جو ہے وہ چیف نے جو ہے وہ سٹینڈ لیا. انہوں نے کہا نہیں جی اس طرح تو نہیں چلے گا. اور اس کے بعد پھر بہت ساری چیزیں ثابت ہوئیں، اور پھر بات اس طرف گئی کہ جو پرانی اسٹیبلشمنٹ تھی، جنرل فیاض اور ان کے ساتھی، وہ اس میں انوالو تھے. خود فوج کے بندے ISPR نے پریس ریلیز جاری کیا، اپنا بیان جاری کیا کہ جی 9 مئی کے اندر جو پاک فوج کے اندر سے ملوث لوگ تھے ان کو بھی پاک فوج نے سزائیں دے دی، ان کے خلاف بھی کارروائی کی. تو پھر اب کون ہے؟ اب اسٹیبلشمنٹ کے اندر وہ کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے جو ان سب لوگوں کو نظر آ رہی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی، آپ کو نظر نہیں آ رہی، اور کسی کو نظر نہیں آ رہی؟ سازشیں نظر آ رہی ہیں، ان سازشوں کے پیچھے جو نادیدہ ہاتھ ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. اب ایک اور معاملہ ہوا تازہ ترین، اور ہم لوگ کنفیوز ہو گیا کہ یار جیو نیوز درست کہہ رہا ہے یا ایکسپریس نیوز درست کہہ رہا ہے. ایکسپریس نیوز نے یہ خبر چلا دی کہ آرمی چیف نے امریکی سفارت خانے میں، جو امریکہ کے اندر جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے، وہاں پہ پاکستانی تاجروں سے گفتگو کی، اور تاجروں سے گفتگو کرنے کے دوران انہوں نے کہا کہ الیکشن مارچ سے پہلے ہوں گے. تو ایک دفعہ پھر ٹلیاں کھڑی گئی. اور بھائی یہ قوم تو ڈری ہوئی قوم ہے. یہ قوم تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے جب 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا وعدہ کیا تھا، وہ کام 11 سال تک چلا گیا. تو وہ کہتے ہیں نا دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. ہمیں تو ذرا سی بھی ہوا لگتی ہے تو ہمارے دل حلق میں آ جاتے ہیں کہ یار کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، الیکشن نہ ختم ہو جائے کہیں. تو پھر جب ایسی ایک خبر آئی، اور یہ خبر ISPR کی طرف سے نہیں آئی، یہ ایکسپریس نیوز نے خبر دی. کہاں سے دی اب ہمیں نہیں پتا انہوں نے کیسے دی، لیکن انہوں نے دی یہ خبر. اور پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن تھوڑا سے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لاجسٹکس کی وجہ سے. تو لاجسٹکس کی وجہ سے آگے پیچھے ہونے کی بات آرمی چیف نے کی ہے یا نہیں کی، اب یہ ایک سوال تھا. اس کی وضاحت ISPR سے آنی چاہیے تھی، نہیں آئی. اس کے بعد 3-4 گھنٹے کے بعد جو جیو گروپ ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور جیو گروپ وہی ساری کارروائی جو آرمی چیف نے جو تاجروں سے گفتگو کی وہ ساری کوڈ کر کے رپورٹنگ کرتا ہے. اور آرمی چیف کے سے جو منسوب کر کے لفظ استعمال کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ 8 فروری سے آگے الیکشن نہیں جائیں گے. یعنی کہ مارچ میں جو سینٹ کا الیکشن اس سے پہلے سارا کچھ ہو جائے گا، اور 8 فروری سے آگے الیکشن نہیں جائیں گے. تو اب کون ان میں سے درست ہے؟ ایکسپریس درست ہے یا جیو درست ہے؟ تو ان کے میں سے کون درست ہے یہ پھر پتہ تو ISPR کے ذریعے چل سکتا ہے، اور ISPR ابھی تک اس سلسلے میں خاموش ہے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ 3 جو چیف ہیں پاکستان کے اندر وہ طاقت کا مرکز ہیں. حکومت تو نگران چلا رہے ہیں جی، وہ تو ایک الگ سیٹ اپ ہے. جو اس وقت اصل طاقت ہے پاکستان کے اندر وہ آرمی چیف کے پاس ہے، یا چیف جسٹس کے پاس آئینی اور قانونی طاقت ہے، یا پھر الیکشن کے حوالے سے اگر اختیارات ہیں یا کوئی طاقتور ہے تو وہ پھر چیف الیکشن کمشنر ہے. یعنی کہ یہ 3 ادارے ہیں نا، عدلیہ، فوج اور الیکشن کمیشن. اس وقت تینوں چیف جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں، جو بظاہر ایسا لگتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپس کی مشاورت سے یہ کچھ ہو رہا ہو. آرمی چیف اور سے کسی کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں وہ تو وہاں سے اناؤنس ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان، چیف الیکشن کمشنر، ان کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ پتہ بھی چلتی رہتی ہیں. اور یہ ایک ہی ملک کے مختلف ادارے ہیں، ان کی آپس میں کوارڈینیشن تو ہوتی ہے. تو جب یہ تینوں سیم پیج پر ہیں، الیکشن کے اوپر بات بھی ہو گئی ہے، لیکن باغی دوبارہ سے عمران خان کی طرف رخ کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ عمران خان جو ہیں اس وقت الیکشن کے لیے بھی نااہل ہو چکے ہیں، الیکشن سے آؤٹ ہو چکے ہوئے ہیں، سزائیں بھی ان کے سامنے نظر آ رہی ہیں. وہ پھر کون سے حکیم صاحب ہیں جو کشتہ کھلا رہے ہیں شیخ رشید کو بھی، فواد چودھری کو بھی اور عثمان ڈار کو بھی؟ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے. لیکن بہرحال ایک اچھے کی امید رکھنی چاہیے کہ جب 3 چیف جو ہیں، آرمی چیف، چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر، یہ ایک پیج پر ہیں، تو امید ہے کہ یہ ملک کی گاڑی کو مل جل کر اچھے روٹ پر ضرور ڈال دیں گے. ہمیں توقع رہنی چاہیے. لیکن ہم نے جو چیز محسوس کی وہ پوائنٹ آؤٹ کر دی ہے کہ کوئی نہ کوئی نادیدہ ہاتھ ضرور متحرک ہیں. کیا اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت متحرک ہے؟ تو یہ جو ہمارے ملک کے 3 چیف ہیں ان کو اس کے اندر بھی دیکھنا ہوگا. آرمی چیف کو اپنے ادارے کے اندر بھی دیکھنا ہوگا، ادھر ادھر بھی دیکھنا ہوگا. جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کو یہ جو باقی چیف جو کچھ کرتے پھریں ان کو دیکھنا ہوگا، اور پھر جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا. لیکن یہاں پر ایک جو میں نے تھمب نیل کے اندر بات کی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر کو دھمکی کون لگا رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کی جو سربراہ ہیں ایمل ولی خان، انہوں نے ایک میڈیا سے گفتگو کی، اور میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں
ان کو نہ صرف یہ کہ شدید تنقید کا نشانہ بنایا، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ تنگ آمد بجنگ آمد انہوں نے وہ گفتگو کی ہے، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کا جو رول ہے اور جو ان کے چیف جسٹس صاحب کے ایکٹ ہیں اور جو وہاں سے فیصلے آ رہے ہیں، وہ بالکل وہ ایک ان کا بڑے لوگ ان کو شیئر کر رہے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے تو جو ہے وہ کسی کے پریشر میں نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کسی کے پریشر مت آئیں. لیکن آپ نے یہ حلف کیوں نہیں اٹھایا کہ آپ رہیں گے انصاف کے اوپر اور آئین اور قانون کے مطابق؟ آپ نے تحریک انصاف پہ نہیں رہنا، آپ نے انصاف پر رہنا ہے. آپ نے عمران دار نہیں بننا، آپ نے آئین دار بننا ہے. تو یہ بات ایمل ولی خان صاحب نے کہی ہے، اور انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس سے ہمارا گلہ جو ہے وہ گلہ ہے کہ وہ اپنا وہ جو ایک متنازع کردار نہ بنے، جس طرح کہ ثاقب نثار اور بندیال کو ہم نے ذلیل ہوتے دیکھا. یہ ان کے الفاظ ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم چیف جسٹس کو انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا پشاور ہائی کورٹ کے کہ ہم آپ کو ایک عرصے سے جانتے ہیں، آپ اسد کیسر کے گاؤں کے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی میں نے جو عمران اور جنرل فیاض کے خلاف پٹیشن فائل کی، 7 ماہ سے وہ پشاور ہائی کورٹ میں کیس نہیں لگا، لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کے راتوں رات کیس آپ لگا کے صبح فیصلے جاری کر دیتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے حکم جاری کر دیتے ہیں کہ اس کو بھی نہیں پکڑنا، اس کو بھی نہیں پکڑنا، پہلے بھی نہیں پکڑنا، بعد میں بھی نہیں پکڑنا. اور انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی کے سازشی ہیں ان کو میں سے جو 6 مہینے 1 مہینے کا چھپا رہا، آپ کے ججز نے اس کی رہائی کے حکم جاری کیے اور اپنے چیمبر میں بٹھایا کہ اس کو پولیس گرفتار نہ کر سکے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی وکلاء نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اور ہائی کورٹ کے وقار کے لیے ہڑتال کی. تو چیف جسٹس نے ان کو براہ راست دھمکی دی. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی وہ بات کریں کہ ہم خیال رہے کہ ہمیں آپ کے بھی کچھ چیزیں ہمارے پاس آ سکتی ہیں. تو انہوں نے یہ جب بتایا کہ جی یہ پہلے چیف جسٹس کی طرف سے دھمکی آئی، اور پھر انہوں نے کہا چیف جسٹس کو مخاطب کر کے کہ آپ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہیں گے اور جمہوری روایات کے اندر ہم ہمیشہ رہے ہیں اور اسی طرح ہم رہتے ہیں، لیکن اگر آپ نے بدماشی کی تو چیف جسٹس صاحب آپ کا ہم جینا محال کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک وقت آتا ہے کہ ہر جج نے ریٹائر ہونے کے بعد پھر وکیلوں والا کالا کوٹ پہن کر اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے، تو وہ پھر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہمارا آخری پیغام ہے، اور اگر اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ آپ کی عدالت سے پی ٹی آئی کو سہولت کاری کی گئی ہے یا آئین اور قانون کے خلاف آپ نے اس طرح کی جانبداری دکھائی، تو اس عدالت میں آپ کا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. یہاں تک معاملات پہنچ چکے ہوئے ہیں. تو کوئی تو ہے، اگر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ یا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اگر پھر دوبارہ سے جسے کہتے ہیں وہ عمران داری یا سہولت کاری میں مبینہ طور پہ اگر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حصہ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں مطلب ان کو معاملے کا حل تو ہونا پڑے گا نا، کہ وہ ان کی نشاندہی تو کرنی پڑے گی جو کہ یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں. سیاستدانوں سے لے کے عدلیہ تک، عدلیہ سے باہر وکلاء تنظیموں تک کون ہے جو ان سب کے پیچھے متحرک ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.